अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज सुबह तुर्बत से निकलने वाली बस का जो हादसा हुआ है, इसमें कई जाने नुकसान हुए हैं और ज़रा कि बहुत बड़ा लॉस है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। और ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। और ये जो ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है इस तरह के एक्सीडेंट जब होते हैं, गो कि वैसे कहा जाता है कि जी ये कुदरती है, अल्लाह ताला की जानिब से हुआ, लेकिन कोई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। देखिए जी, ये जो बस तुर्बत से निकली थी, ये रूटीन पे डेली निकलती हैं बसें, कराची के लिए भी, तुर्बत के लिए, पूरे बलूचिस्तान में ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ निकलती हैं। बस आज ये जो तुर्बत से निकली थी, ये तकरीबन कल शाम को निकली थी और आज सुबह ये बेसेमा का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट वाशुक है, वहाँ पे कलगरी का छोटा सा एक गाँव है, वहाँ पे इसको हादसा पेश आया। जो ऐनी शाहिद हैं या मकामी लोग हैं, उनके बकौल के बस जो है मोड़ काटते हुए बिल्कुल गहरी खाई है, कोई 20 से 30 फुट का खाई है, वहाँ पे जाके गिरा है। और उसमें से अब तक की जो इतलात हैं, उसमें 28 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 20 ज़ख्मी हो चुके हैं। और ज़ख्मियों से तकरीबन 8 से 10 इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो वो ज़ख्मी लाए गए हैं। बहुत जो सीरियस कंडीशन में थे उनको सिविल हॉस्पिटल कोयटा लाया गया है और कुछ को अभी उनका मुंतकली जो है जारी है ज़ख्मियों का। और जाँ बहक अफराद जो अफराद हैं, उनकी जो है डेड बॉडीज़ इस वक्त बेसेमा अस्पताल में पड़ी हुई है। देखिए, इससे पहले कि हम सड़कों पे जाएं, तो थोड़ा सा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बेसेमा का इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहां पे बैक वक़्त आप 20 से 30 लोगों का इलाज मुआलजा करवाएं एमरजेंसी बेस पे। ये सिर्फ बेसेमा की नहीं, बलूचिस्तान के ओवरऑल सूरत हाल सिवाय कोयटा के तमाम इलाकों का यही है। कहीं पे भी खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी आ जाती है, इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो किसी हॉस्पिटल में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। एक कोयटा है, वहाँ पे भी सहूलियात नाकाफ़ी है। ट्रामा सेंटर में कभी जो एमरजेंसी में मरीज़ लाया जाता है, उसके भी मेडिसन तकरीबन ज़्यादातर बाहर से मंगवाया जाता है कभी जब एमरजेंसी होती है। बहरहाल बाकी इलाकों की तरह बेसेमा में भी तकरीबन कोई इतनी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। वो आप जो इसको कह सकते हैं कि DHQ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। वहाँ पे कोई एडमिट नहीं होता कोई पेशेंट, OPDs होती हैं। अगर डॉक्टर मेहरबानी करें, ड्यूटी पे आ जाएं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें, तो फिर OPD होती है। इसके अलावा बलूचिस्तान समेत, वाशुक समेत या बेसेमा समेत पूरे बड़े बड़े शहरों को अगर आप ना गिनें, 2-4 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्वादर होगा, तुर्बत होगा। इसके अलावा तमाम खुशदार इस तरह के 4-5 जो शायद मसनूई तौर पर आप उसको कह सकते हैं कि हॉस्पिटलों में इमरजेंसी में मसनूई इलाज हो सकती है, उसकी टेम्परेरी कंसल्ट करके आगे भेज दिया। तो ये इस गर्मी में लाशें पड़ी हुई हैं। जो नज़दीकी लोग थे तुर्बत या पंजगुर इन इलाकों के, ज़रा कि उन्होंने अपने डेड बॉडीज़ अज़ ख़ुद लोगों ने अपने लवाहिकीन की डेड बॉडीज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। मैंने हॉस्पिटल बात की तो उन्होंने कहा कि जगह नहीं है रखने की हॉस्पिटल के अंदर इस गर्मी में। मतलब गर्म जो कमरे हैं, एक हाल है शायद, उसमें पड़े हुए हैं और बदबू भी आना शुरू हो गया है। तो ये सूरत हाल है जी बलूचिस्तान में हॉस्पिटल्स की। अगर सड़कों की आप बात करें, देखें आपको जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको पता है, उनका सबसे बड़ा जो डिमांड अब तक रहा है कि चमन से कोयटा तक जो सड़क है, यहाँ पे शायद इतने जो है मारदाड़ में गुज़िश्ता 20 सालों में बम धमाकों में या दूसरे मारदाड़ों में इतने बंदे शायद जाँ बहक ना हुए हों जितने आपके इन सड़कों पे लोग मरे हैं। बलूचिस्तान में बदकिस्मती ये है कि कोई एक भी ढंग का सड़क नहीं है जिसे कहा जाए वाकई में ये RCD है और ये जो है सफ़र का काबिल है। ये रोड, ये सड़क कहीं पे भी नहीं है।
ٹریفک ظاہر ہے کہ آبادی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ٹریفک بڑھتا جاتا ہے۔ یہ جو تربت اور کوئٹہ کا جو شاہراہ ہے اس میں بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ انٹرنیشنل کوئی سڑک کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، مطلب عام سی ایک سڑک ہے، ون وے ہے، ٹو وے بھی نہیں ہے جس طرح کہ کوئٹہ اور چمن کی ہے۔ اور ڈیمانڈز بلوچستان کے عوام کا گزشتہ 15 سالوں سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی اور کوئٹہ کا جو مین شاہراہ ہے RCD ہے اس کو آپ ڈبل وے کر دیں تاکہ ایکسیڈنٹ میں تھوڑی سی کمی ممکن ہو سکے۔ کئی حکومتیں آئیں، 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی، پھر نون لیگ کی حکومت آئی، اس کے بعد PTI کی حکومت آئی، ابھی دوبارہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومتیں ہیں۔ کہنے کو جتنے بھی اسلام آباد بیسٹ یا سندھ اور پنجاب کی جو بڑی جماعتیں ہیں کہنے کو کہتے ہیں کہ جی جب منڈی لگانی ہوتی ہے، خریدنے ہوتے ہیں سیاستدان، حکومت بنانی ہوتی ہے تو بلوچستان میں اربوں روپیہ کے یہاں پہ خرچ بھی کیے جاتے ہیں، مال مویشیوں کی طرح، حیوانوں کی طرح ہمارے ان سیاستدانوں کو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ اب بکڑا منڈی بنا ہوا ہوتا ہے جب الیکشن کے یا سینٹ کا سیزن جب آ جاتا ہے تو یہ سارے ہمارے لوگ لائنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں بکنے کے لیے۔ جب اقتدار آ جاتی ہے تو ان کو اتنی سی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بلوچستان میں 5-6 ڈنگ کے سڑک بنا لیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں یہ قدرتی ہیں تو شاید یہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سڑکوں کی صورتحال اور بڑی جماعتیں جو کہ سو کالڈ یہ بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ایک سندھ بیسڈ ہے دوسرا پنجاب بیسڈ ہے اور خود کو قومی جماعتیں کہتی ہیں، اور بعد میں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی اور صوبے کی تو بلوچستان منڈی بننے کے لیے تیار ہے، بکنے کے لیے تیار ہے، ناک کٹوانے کے لیے تیار ہے، سب کچھ کرنے کے لیے یہاں کا سیاستدان تیار بیٹھا ہے۔ یہ جو آتے ہیں یہ جو بکاؤ مال جب خرید و فروخت ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے بلوچستان کے عوام کو، سال 1.5 سال 6 مہینہ پہلے پتہ چل جاتا ہے جی وزیر اعلیٰ کس نے بننا ہے، وزیر کس نے بننا ہے، کس جماعت نے حکومت کرنی ہے، کس نے اپوزیشن بیٹھنا ہے، یہ ہر بچے کے بلوچستان کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے، لیکن ان کو ایک توفیق نہیں ہوتی کہ یہ تھوڑی سی وہ اپنا برم رکھنے کے لیے 1-2 سڑکیں بنا لیں، تو یہ حادثات پھر ظاہر کے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ المیہ ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ، دوسرا المیہ جتنے بھی روٹس ہیں بلوچستان کے جو کراچی بڑے بڑے شہروں کے لیے جاتے ہیں، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، باقی بڑے بڑے شہر ہیں کوئٹہ کے سے جوڑنے کے لیے یا کراچی کو لنک کرنے والے، جتنی بھی بسز ہیں جن کی کمپنیاں ہیں ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں، ایک بھی ڈنگ کا بسز ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ ضرور ہے کہ کوئٹہ چونکہ دارالحکومت ہے اور یہاں پہ کچھ ایسی بسیں کمپنیاں ہیں جن کی بسیں جو ہے آپ کو تھوڑے ڈنگ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلی مکران اور نصیر آباد کی میں بات کرتا ہوں، ایک بھی ڈنگ کا آپ کو ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملے گا۔ یہ جتنا آپ ان کو رنگ روغن دیکھ رہے ہوتے ہیں نا باہر سے، یہ اندر سے کوکلے ہوتے ہیں۔ باہر سے رنگ روغن کر دیا، کوئی لائٹنگ شائٹنگ کروا دی، بس اس کے بعد منہ مانگے کرایہ جو ہے وصول کیا جاتا ہے۔ اور آج تک بلوچستان میں جتنی گورنمنٹیں گزری ہے، ایک بھی گورنمنٹ میں کسی ایک بھی وزیر نے، ایک بھی وزیر اعلیٰ نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے، جو چلتے پھرتے بم ہیں، ان کو ذرا چیک تو کیا جائے، ان کی فٹنس چیک کی جائے، ان کی ایج چیک کیا جائے کہ انجن کا ایج کتنا ہے، عمر کتنی ہے اور گاڑی کی اپنی فٹنس کیا ہے۔ آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ کبھی حکومت کی جانب سے کوئی ایسے انیشیٹو لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا جی تمام ٹرانسپورٹرز کو جو ہے وہ پابند کیا جائے یا ان فٹنس چیک کیا جائے۔
حالانکہ کہنے کو ٹرانسپورٹ دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا محکمہ ہے اور سالانہ کروڑوں روپیہ تنخواہوں کے مد میں یاروں کے جیب میں بھی چلا جاتا ہے. پی ایم سے لے کر سیکٹری تک شاید سینکڑوں لوگ ہوں گے جو اس ڈپارٹمنٹ سے تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں, مراعات بھی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن کام ان کا کام ہے ہی نہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, یہ کوئٹہ شہر ہے, جتنے بھی لوکل بسز چل رہے ہیں, جتنے بھی, میں دعویٰ بھی کر سکتا ہوں اس پہ, میں یقین سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی جا رہا ہوتا تھا آج سے 20-25 سال پہلے, وہ بسز ابھی تک چل رہی ہے. اور مجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے سال, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں, خواہ یہ سریاب کے روٹ پہ چل رہے ہیں, یہ بروری کے روٹ پہ چل رہے ہیں, یہ کوئٹہ کے کسی بھی روٹ پہ چل رہے ہیں, وہی ڈبہ صرف اس کے ٹائر چینج ہو رہے ہوتے ہیں, یا کبھی تھوڑا بہت اگر کوئی مطلب اتنا گزارا ٹائپ کیا جاتا ہے کہ انجن چل سکے بس. اتنا دھواں جب یہ بس گزرتی ہے نا, اگر آپ نے سفید کپڑے پہنے ہو نا, وہ کالے پڑ جاتے ہیں, زرد پڑ جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے کوئٹہ کے اندر اور پورے بلوچستان میں ایسا. ابھی کل کی تو بات ہے, کل کی میں آپ کو ایک خبر سنانا چاہ رہا ہوں. نصیر آباد ایک بہت بڑا بیلٹ ہے, ایک بڑی آبادی ہے, ظاہر ہے کہ کوئٹہ بلوچستان کے دارالحکومت موو ہوتا رہتا ہے. اور اس روٹ پہ اگر آپ جیکم آباد سے لیں, کوئٹہ تک آ جائیں, ادھر سبی سے لے کے بختیار آباد, جعفر آباد, ایک بہت بڑا روٹ, مطلب آپ ڈیرہ بوٹی بھی لے سکتے ہیں. ڈیرہ بوٹی کا بندہ جو ہے یہی روٹ استعمال کرتا ہے, سندھ کا بندہ یہی روٹ استعمال کرتا ہے, بہت بڑا روٹ ہے. یہاں پہ کچھ ایک بندے نے, شاید ایک دو بندوں نے کہا کہ جی ہم تھوڑی یہ ٹرانسپورٹ بہتر کریں گے. وہ یہ کہ جو ٹیکسی ہوتے ہیں, 2D کار گاڑیاں جو چلتی ہیں, مختلف شہروں کے لیے چلتی ہے, 2-4 بندے اس کو ہائر کر سکتے ہیں, یا 2-4 بندے اکٹھے کر کے نکلتی ہیں. تھوڑی سی ان کی پوزیشن ٹھیک ہوتی ہے گاڑیوں کی, تھوڑا جلدی آ جاتے ہیں اور سہولت سے آ جاتے ہیں. یا مطلب کوئٹہ کراچی میں بھی چل رہے ہوتے ہیں, آپ کوئٹہ سے اسلام آباد جانا چاہیں تب بھی ہوتی ہیں. اگر آپ 4-5 دوست ہیں اکٹھے, اس کو ہائر کر سکتے ہیں. اگر اکیلے آپ جا رہے ہیں تو وہ جو کار والا ہوگا تو وہ ویٹ کرے گا, 4-5 بندے اس کے جو بھی ہیں, 4 لوگ اس کے پورے ہوں گے تو اٹھا کے ظاہر ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ کے لیے. پورا نصیر آباد کے ٹرانسپورٹ برادری نے, پبلک ٹرانسپورٹ برادری نے 2 دن سے ہڑتال کر رکھی ہے کہ جی یہ گاڑی ہم نے چلنے نہیں دینا ہے, کیونکہ اس تھوڑی سی سہولت ہے. بھئی کیوں نہیں چلنے دینا ہے؟ کہ جی یہ ہماری اجارہ داری ہے, غنڈہ گردی ہے, تو ہم نہیں جانے دیں گے. اگر چلنا ہے ہمارے کٹارے بس پہ چلے جائیں. منی بسز جو ہیں یہ جو نکلتی ہیں نا نصیر آباد بیلٹ سے, کسی بھی شہر کے میں, وسطی محمد ہو, خواہ جعفر آباد ہو, نصیر آباد ہو, ایون کہ جیکم آباد سے ہوں, سبی سے ہوں, بختیار آباد سے ہوں, یہ جو منی بسیں نکلتی ہیں, اندر اگر ایک سیٹ پہ 3 بندوں کی گنجائش ہوتی ہے, یہ 8 بندے بٹھا دیتے ہیں. اگر آپ سفر کریں 5-6 گھنٹے میں, پھر دوبارہ آپ آ کے صحیح سلامت چل پھر نہیں پائیں گے. آپ کو پورا پھر رات جو ہے پھر پاؤں دبانے پڑوائیں گے اپنے. خزدار روٹ آپ لیں, کلات روٹ, یہ سارا یہاں سے چمن تک. چمن میں خیر تھوڑی سی ٹرانسپورٹ بہتر ہے, مطلب ہم سارے علاقوں کے جو ہے بسز کی صورتحال یہی ہے. منی بسز کی چھت پہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, 120-140 کی سپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں لوگ, چھت پہ جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں, سیڑھیوں میں جو ہے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. آج تک کسی حکومت نے اس پہ کوئی نظر نہیں رکھی کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, اس پہ بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے, اور ہوتا رہا ہے. جبکہ ہمارا جو مکران بیلٹ کا ایک تو بسز کی صورتحال یہ ہے, دوسرا بسز نے جتنے بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہیں انہوں نے 10-20 ہزار کے چیمبر کے جو ہے ایک چیمبر ٹینکی بنائے ہوئے ہیں, چیمبر بنائے ہوئے ہیں, انجن کے نیچے لگائے ہوئے ہیں. جب نکلتی ہے ظاہر ہے کہ اس میں پٹرول بھرا, بم ہے نا بھرا ہوا ہے, تو اس گرمی میں
اگر تھوڑا سا یہ جو بس گری ہے، اگر اس پہ تحقیقات کریں، جو بیسیما میں گری ہے تربت والی، اس پہ تحقیقات کیا جائے، مجھے لگتا ہے کہ اس بس کے اندر شاید گنجائش سے زیادہ فیول بھرا ہوا تھا، جو ایکسٹرا فیول یہ لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں نا، پیٹرول، یہ کہیں نہ کہیں چھپایا گیا ہوگا، 10-15 ہزار لیٹر اس بس کے اندر ہوتا ہوگا، آپ اگر اس پہ تحقیقات ہو جائے، لیکن تحقیقات نہیں ہوتی۔ 2014 میں اسی طرح ایک بس 28-30 لوگ مارے گئے۔ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی چیزوں کو، کچھ کمزوریوں کو ہماری حکومت میں جو لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑا سا جذباتی ہوتے ہیں، ایک فیصلہ کر دیتے ہیں جی تیل لانا لے آنا جو ہے، پیٹرول جو ہے وہ ایریا بارڈر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ بھئی وہ الگ پیٹرول کی اسمگلنگ کہیں، آپ اس کو کاروبار کریں، بارڈر ٹریڈ وہ الگ چیز ہے۔ پبلک بسز میں ہم نے بارہا کہا ہے کہ اس پہ اسمگلنگ نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ سارے بند کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اس ٹائم اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوا، پھر کئی مہینوں تک جو ہے انتظامیہ کو صرف یہ جواز ملا کہ جی ہم نے تو تیل ہی نہیں جانا، تاکہ ہمارا جو ہے وہ جو بھتہ لیتے ہیں اس کا زیادہ ہو۔ تو حکومت کو اس کی انکوائری کرنی چاہیے، تمام ٹرانسپورٹر جتنے بھی ہیں ان کی گاڑیوں کا صحت کی چیکنگ بھی کی جائے، تمام پبلک ٹرانسپورٹ کی۔ سڑک کی خیر تو ہمارے بلوچستان حکومت بنانے کی دقت نہیں رکھتی، ظاہر نہیں رکھتی نا، اور ان کو کسی اور چیز میں انٹرسٹ ہے حکومتوں کو بلوچستان کے، وہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے بہت سارا خرچہ کہیں اور کروا دیتے ہیں، ان میں ان کی خوشی بھی ہے اور خوشنودی بھی ہے۔ تو یہ باقی انفراسٹرکچر کے میں جرات نہیں کر سکتا ان کو کہوں کہ بنا لے، وہ خیر آپ کا بجٹ کہیں اور جا رہا ہے۔ کم سے کم یہ پبلک ٹرانسپورٹ کی تو چیکنگ ہو سکتی ہے، یہ تو صوبائی میٹر ہے یار، یہ تو کر سکتے ہو آپ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔